पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्द हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। एक हमलावर ने हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार शहीद, 11 जख्मी हुए। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में घुस गए। खुदकुश बमबारों के पास दस्ती बम और राइफलें भी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे के 30 से 40 मीटर के फासले पर रोका और जहन्नुम वासिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। एफसी हेडक्वार्टर्स में शहदा को सलामी पेश की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और को कमांडर समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की, फूल रखे और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा में हवालदार आलमजेब खान, सिपाही रियासत और अल्ताफ शामिल हैं। शहदा को आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। अमन खराब करने वाले हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला ने एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की हिदायत की। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन की एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के अजाइम खाक में मिला देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी मुसल्लह फौज के सरबराह की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर से मुलाकात। वजीर आजम का 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद गहरा करने का अज़्म। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और दीगर हुकाम भी शरीक रहे। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर से स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को बढ़ाने पर जोर। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। सऊदी जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से भी मिले। बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए जनरल साहिर शमशाद के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सुबुकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर आजम से भी अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। नून लीग ने हरिपुर में घुस कर मारा है। बयानिए और कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी। आज फैज हमीद है न जितवाने वाले जज। इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। अल्लाह ने तारीखी कामयाबी दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 3.5 साल तक हुकूमत जादू टोने पर चलाई जा रही थी। बदला लिया ना लेंगे, तारीख के कूड़ेदान में उठाकर फेंकेंगे। एक बुत तख्लीक करके उसे पूरी रियासत ने पावर दी। वो बुत धड़ाम से गिर गया, उसे अवाम ने रद्द कर दिया। बयानिया बनाने वाले काम नहीं, सिर्फ नौजवानों को गुमराह करते हैं। कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। लूट मार करने वालों की अब पंजाब में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के दौर में चला गया है। करप्शन के ढेर लग गए। पेशावर में तरक्की का नामो निशान नहीं।
اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا. شہباز شریف ہوں یا میں, حکومت نواز شریف کی ہی ہے. نواز شریف کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد. کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. عوام نے تشدد, انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی. وزیر اعظم نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن, بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے. الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے. ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ. نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پی پی پر انحصار ختم. مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے بغیر دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی. نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. 336 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 170 ارکان کی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی. پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 74 ہے. سیاست میں سب سے بڑی غلطی بائیکاٹ کی ہوتی ہے. یہ غلط ہے کہ جب آپ کسی عمل میں شریک ہی نہ ہو اور دھاندلی کا الزام لگا دیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا. مظفر گڑھ سے پی پی امیدوار کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں. سیاست میں بات چیت اور مکالمے سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا نے مارکہ حق میں مؤثر کردار ادا کیا. ڈیجیٹل میڈیا کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا, جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرہ بے نقاب. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا. افغانستان, فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہیں. پاکستان کے خلاف انتشار, نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار. اصلیت چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال. فتنہ خوارج, فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے. تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف. بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس, پاکستان کی سیاسی قیادت کا شدید رد عمل. سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے یا تو راجناتھ کو تاریخ کا علم نہیں یا وہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا. مسٹر سنگھ اپنے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں ناخوشگوار حالات پر توجہ دیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے, اس پر اشتعال انگیز بیان کسی صورت قبول نہیں. پاکستان ہندو کونسل کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت. سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ, اشتعال انگیز اور احمقانہ ہے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے. بٹوارے کے وقت قائد اعظم کے کہنے پر ہمارے بڑوں نے نقل مکانی کا ارادہ ترک کیا. اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے. ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی. سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا, جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی. وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کونسل کی تشکیل نو کر دی. وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ کو ای سی سی کا رکن مقرر کر دیا. ای سی سی کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار.
کابینہ ڈویژن نے ای سی سی کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے پی آئی ڈی سی ایل اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافی کو جواب دیا 140 اے کو تعمیری کاموں سے نتھی نہ کریں۔ امین الحق بولے ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ 140 اے پر پولیس پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر بااختیار ہونا چاہیے۔ کراچی کی سڑکیں زبوحالی کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ کراچی کی سڑکوں گلیوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا بارشوں کے بعد سے سڑکیں تباہ حال ہیں، میگا پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ان سے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں، چاہتے ہیں معیاری کام کیا جائے۔ ہدایت کی ہے کہ تمام اندرونی گلیوں کی اسکیمیں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب مرمت کروائی جائے، جو گلیاں بنائی جائیں وہاں نکاسی آپ کا باقاعدہ نظام بنایا جائے۔ سی ٹی ڈی لاہور موبائل ہیڈ کوارٹر یونٹ جدید سہولتوں سے مالا مال۔ موبائل یونٹ حساس مواقع اور مقامات کی نگرانی کرے گا۔ گاڑی راونڈ اجتماع، داتا دربار، کرکٹ میچوں پر لگائی جائے گی۔ یوم عاشور، بڑے سیاسی اجتماعات میں بھی استعمال ہوگی۔ گاڑی میں ورک سٹیشن، کانفرنس کارنر، پریزنٹیشن کی سہولتیں موجود۔ تھرمل امیجنگ، لائیو ڈرونز اور جی آئی ایس میپنگ بھی ممکن ہوگی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ایف بی آر پورٹلز کی بندش اور حکومتی ڈیلرز کی وجہ سے ہوا، ذمہ دار شوگر انڈسٹری نہیں ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا چینی کی بین الصوبائی ترسیل پر بھی پابندیاں ہیں جو قیمتیں بڑھنے کی وجہ بنا۔ حکومت کو خبردار بھی کیا تھا لیکن حکومت نے ملز پر دباؤ رکھا تاکہ غیر ضروری درآمدی چینی فروخت کی جائے۔ سندھ میں پورٹلز بند رکھے گئے تاکہ پورٹ پر درآمدی چینی پہلے فروخت ہو سکے۔ پنجاب میں ضلعی انتظامیہ نے ملز کو مجبور کیا کہ حکومتی نامزد ڈیلرز چینی فروخت کریں۔ ڈیلرز نے فائدہ اٹھانے کے لیے چینی مہنگی فروخت کی۔ جامعہ کراچی کے اساتذہ نے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کو جامعہ سے الگ کرنے کا مجوزہ پلان مسترد کر دیا۔ انجمن اساتذہ کا کہنا ہے سندھ حکومت نے انسٹیٹیوٹ سے متعلق بل کا مسودہ جامعہ کراچی کو اعتماد میں لیے بغیر بنایا۔ جامعہ کراچی کی سینٹ سینڈیکیٹ اور اکیڈمک کاؤنسل کی منظوری کے بغیر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین نے احتجاجی بینرز آویزہ کر دیے۔ ملازمین اور اساتذہ کا کہنا ہے صنعت کاروں کے ہاتھوں تحقیقی ادارے کی فروخت قبول نہیں۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عادل عسکری نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد کے مساج سینٹر میں خاتون پر تشدد، زبردستی بال بھی کاٹ ڈالے۔ لوہی بھیر میں تشدد کے واقعے کی ویڈیو بنائی گئی۔ مساج سینٹر کے مالک نے ساتھیوں سے مل کر خاتون کے بال کاٹے۔ تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مبینہ طور پر مساج سینٹر میں کام کرتی ہیں۔ جان کی قربانی دے کر جرت و بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی۔ قوم کی بہادر بیٹی نے میاں والی میں جام شہادت نوش کیا۔ مریم مختار فنی خرابی کے باعث تباہ ہونے والے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے میاں والی میں شہید ہو گئی تھی۔ مریم مختار کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا فائٹر پائلٹ مریم مختار شہید قوم کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بختاور بھٹو کے ہمراہ ابوظہبی میں سپریم کونسل برائے مدرہڈ اور اطفال کا دورہ۔ خاتون اول نے کونسل کی خدمات اور کردار کی تعریف کی۔ صحت، تعلیم، ثقافت کے شعبوں میں کونسل کے عملی اقدامات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو کا کہنا تھا نوجوانوں کی شمولیت کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاتون اول نے شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قطری ہم منصب سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا، ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئے۔ کینیڈا میں سکھوں کا کامیاب خالصتان ریفرنڈم، بارش اور برفباری کے باوجود اوٹاوا میں ہزاروں سکھ خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹ دینے پہنچے۔ فضا خالصتان زندہ باد اور بھارتی حکومت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ سکھوں نے بھارت کے زیر تسلط پنجاب میں مارے گئے سکھوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آپریشن بلو سٹار میں مارے گئے سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سکھ مظاہرین کا کہنا تھا، وقت آ گیا بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالصتان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ملیشیا میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، 8 ریاستیں سیلاب سے شدید متاثر، 15,000 افراد بے گھر، ندی نالے بے بھرنے سے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال، مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا، کئی تعلیمی ادارے بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ڈرائیور نے کار ہجوم پر چڑھا دی، 11 افراد کچلے گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ حکام نے بتایا گاڑی اچانک بے قابو ہوئی اور پیدل چلنے والوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پولیس نے واقعے کو سنگین ہٹ اینڈ رن قرار دے دیا۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار، تلاش جاری۔ شاہینز نے ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ سنسنی خیز فائنل مقررہ اوورز میں ٹائی ہو گیا تھا، فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ شاہینز نے 7 رنز کا ہدف چوتھی گیند پر حاصل کیا۔ شاندار کارکردگی پر احمد دانیال میچ اور معاذ صداقہ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شاہینز کی ٹیم پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی پاکستان شاہینز کو مبارکباد۔ پاکستان کی زمبابوے کو آؤٹ کلاس کر کے ٹرائی سیریز کے فائنل میں انٹری، پنڈی میں گرین شرٹس 69 رن سے کامیاب، مہمان ٹیم 196 رنز کے تعاقب میں 124 پر ڈھیر، مسٹری سپنر عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک سمیت 4 وکٹیں۔ کل سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ اسلامک گیمز میں جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ اور سلور میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال۔ فینس نے دونوں ایتھلیٹس کو ہار پہنائے۔ ارشد ندیم نے کہا انجری کے بعد گولڈ میڈل جیتنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ یاسر سلطان بولے ارشد ندیم نے بہت حوصلہ بڑھایا، پاکستان کے لیے میڈل جیتنے پر خوشی ہے۔ کمال کی مہارت، سعودی لیگ میں اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا باسکل کک گول، حریف کیپر بے بس، شائقین جھوم اٹھے۔ الخلیج کے خلاف رونالڈو کی النصر 4-1 سے کامیاب رہی۔ 40 سال کے پرتگالی لیجنڈ کا گول توجہ کا مرکز بن گیا۔ 50-50 فیم مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کی تیسری برسی۔ 15 برس کی عمر سے اسٹیج پر فنی سفر شروع کرنے والے اسماعیل مرچنٹ کو پی ٹی وی کے پروگرام 50-50 سے شہرت ملی۔ اسماعیل تارا کو متعدد فلموں میں شاندار اداکاری پر 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔